प्रोग्राम फोर साइड के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे बरतानिया में कसाद बाज़ारी के हवाले से, या बढ़ती हुई महंगाई और अफरात ज़र में जो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है उसकी वजूहात क्या हैं और इस पर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हालिया एहतजाज में ये देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ शोबा-ए-जात के मुलाज़मीन कई दहाइयों से रिकॉर्ड तोड़ने वाली बुलंद महंगाई और रोज़मर्रा ज़िंदगी के बढ़ते हुए अखराजात के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे पर जोर दे रहे हैं। इस वक्त बरतानिया की जो सूरत हाल है वो आदाद शुमार के बाद सामने आई है कि बरतानिया कसाद बाज़ारी की जानिब तेज़ी से बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसके मुताबिक महंगाई की शरह 10% से ज़्यादा हो चुकी है, जो लोगों के लिए नाकाबिल कबूल है। उजरतें यानी कि जो तनख्वाहें हैं उसकी बढ़ने की रफ्तार कीमतों में इजाफे से बहुत पीछे है और सार्फिन का एतमाद कम होता जा रहा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत यानी बरतानिया की हम बात कर रहे हैं, जिसकी बिगड़ती हुई तस्वीर इस वक्त सामने आई है जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रवां साल के आखिर से 15 माह की माशी तंगी से मुतनब्बे किया था, जो दीगर बड़ी यूरोपीय मईशतों और अमरीका की सूरत हाल से भी बदतर है। सेहत की अगर हम बात करें तो सेहत आमा की देखभाल फराहम करने वालों की जानिब से भी मुतनब्बे किया जा चुका है कि बरतानिया को इंसानी बहरान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो मौसम सरमा आ रहा है उसमें तवानाई के जो बहरान का सामना करना पड़ेगा या तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से बहुत से शहरी ऐसे हैं जो जिस्मानी और जहनी बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि इस मौसम सरमा में उनको तवानाई उस तरह से नहीं मिल सकेगी जिस तरह से वो इससे कबल मौसम सरमा के दौरान उसका इस्तेमाल करते रहे हैं। इस वक्त बरतानिया की जो सूरत हाल है महंगाई के हवाले से, उसमें अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने महंगाई से तंग आकर एक वक्त का खाना खाना छोड़ दिया है, या फिर जो आगे आइंदा हालात होने वाले हैं, नाखुशगवार हालात जिनको कहा जा रहा है, उसके लिए ख़ुद को तैयार करना शुरू कर चुके हैं। इसी पर हम कुछ बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे बरतानिया से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं मुकीम अहमद। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जबकि साथ साथ बात करेंगे ईरान के हवाले से कि ईरान का जो जौहरी मुआहिदा है या जो ईरान के हवाले से अमरीका के साथ मुआहिदे के मुज़ाकरात हो रहे थे वियना में, वो किस हद तक अब हमें नज़र आ रहा है कि किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं और क्या ये मुज़ाकरात बहाल हो सकेंगे, कामयाब हो सकेंगे, मुआहिदा रीन्यू हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, या ट्रंप ने जिस तरह अमरीका ने जिस तरह ट्रंप के दौर में इस मुआहिदे से बाहर आकर गलती की थी, इस गलती का इजाला अब जो बाइडन की इंतज़ामिया बेहतर कर सकेगी, मुमकिन बना सकेगी या नहीं, इस पर गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ईरान से सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब राशिद अब्बास नकवी साहब। अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बरतानिया में बढ़ती हुई कसाद बाज़ारी के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुकीम अहमद हमारे साथ बरतानिया से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुकीम, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए। इस वक्त हम जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं महंगाई या कसाद बाज़ारी का, तो ये बताइए कि इस वक्त बढ़ती हुई कसाद बाज़ारी की क्या वजूहात हैं बरतानिया में? आखिर क्यों कर एक साथ हम देख रहे हैं कि बेतहाशा महंगाई हो चुकी है, या मईशत के हालात जो हैं वो ज़बूहाली का शिकार हैं या परेशान कुन है, ऐसा क्यों हो रहा है? समीन, इस वक्त जो सारी दुनिया की सूरत हाल है, उसी तरह बरतानिया भी मुश्किलात का शिकार है। पहले तो 2 से 3 साल पेंडेमिक को लग गए थे, जिसके दौरान लोग कामों पर जा नहीं सके थे, हुकूमती इनकम कम हो गई, इनकम टैक्स की आमदनी या रेवेन्यू जो था वो उस सतह पर नहीं था जितना नॉर्मल हालात में होता है। फिर हुकूमत ने अपने सेविंग्स में से या अपने ख़जाने में से शहरियों को दिया, वो भी उनके लिए एक लॉस था इन ए वे कि जो उन्होंने अपने खजाने भरे हुए थे वो बांटने पड़ गए। अब उसके बाद पेंडेमिक के दौरान चीज़ों की सप्लाई मुनक़ता हो गई, प्रोडक्शन जो थी वो दुनिया भर में बंद रही है, फैक्ट्रीज बंद थी और अक्सर जगह तो ये हुआ कि जो प्रोडक्ट्स मौजूद थी वो शिप करने के भी काबिल नहीं थे कि शिपमेंट के लिए या बहरी जहाज़ दस्तयाब नहीं थे, अगर दस्तयाब थे तो लेबर दस्तयाब नहीं थी। और यही सूरत हाल तमाम दुनिया में रही, क्योंकि दुनिया का जो हब है चाइना, वो प्रोडक्शन का घर, वहाँ से शिपमेंट नहीं हो सक रही थी। तो जो चीज़ें दस्तयाब थीं वो महंगी हो गईं, और कुछ जगह ये हुआ कि बेशुमार ऐसी आइटम्स हैं कि जो स्टॉक में पड़ी पड़ी बेकार हो गई, कि जैसे अगर गर्मी के लिए कपड़े उन्होंने ख़रीदे थे और लोग चूँकि ना बाहर जा रहे थे ना ख़रीदारी कर रहे थे, वो घरों में अपने नॉर्मल पजामाज में या स्लीपिंग सूट्स में घूम रहे थे या स्पोर्ट्स वेयर में। तो नतीजा ये हुआ कि जी ऑफिशियल जो क्लोथिंग है, जैसे सूट, टाइज, फॉर्मल ड्रेसेस, फिर पार्टी ड्रेसेस, और इसी तरह के जो चीज़ें आप
جیسے شادی بیاہ کی خریداری ہے وہ کم ہو گئی تھی کہ نہ فنکشنز ہو رہے تھے، نہ اس طرح کی کوئی دکھاوے والی چیزیں ہو رہی تھیں، تو وہ امپیکٹ تھا۔ اور اس کے بعد اب جو ہے وہ جو توانائی کا مسئلہ ہے اس نے بگاڑ دیا صورتحال کو، کہ اس دوران نہ تو کوئی نئی ڈیولپمنٹس بہت بڑی ہوئی دنیا میں، کہ پینڈیمکس میں سب بند تھا، نئے بجلی گھروں کی تنصیب یا ایٹامک ریئیکٹرز جو بجلی پروڈیوس کرتے ہیں وہ نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد 24 فروری سے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ روس اور یوکرین کی جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد دنیا واضح طور پر دو بلاکس میں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئی۔ روس پر پابندیاں لگائیں اور اس کے نتیجے میں روس نے جو ہے اپنے تیل اور گیس کی سپلائیز روک دیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یورپ پر بھی ہو رہا ہے، برطانیہ پر بھی ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں اس وقت جو ہے تیل اور گیس کی قیمتوں میں 460% تک اضافہ ہوا ہے۔ تو شہری جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کھائیں گے یا وہ بجلی کے بل دیں گے یا وہ سردی میں گیس کو افورڈ کر پائیں گے۔ جی مقیم یہ بتائیے گا کہ صحت عامہ کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کی جانب سے بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ برطانیہ کو انسانی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے بہت سارے شہری ایسے ہیں جو جسمانی اور ذہنی بیماری کے خطرے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو کیا صورتحال رہے گی اب جو موسم سرما کی آمد ہے، اس میں کیا ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں؟ جی حکومتوں نے یعنی اس کو فورسی کرتے ہوئے جو کم آمدنی والے لوگ تھے یا گھرانے تھے ان کو امداد دی ہے 2 قسطوں میں، کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے آ جائیں گے ڈیپینڈنگ آن دیئر انکم اینڈ سچویشن۔ اور اس کے علاوہ اب یہ اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ کیونکہ وہ بلوں کے اوپر وی اے ٹی ہے، ویلیو ایڈیڈ ٹیکس، اس کو کم کرنے کے بھی پلانز ہو رہے ہیں اور مزید سبسڈی دینے پر بھی غور و فکر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ صورتحال اتنی گھمبیر ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، کہ ہو سکتا ہے کہ ونٹر سخت ہوا توقع سے زیادہ، جیسے دیکھ رہے ہیں آپ کہ پاکستان میں بارشوں نے تباہی پھیر دی، یورپ میں جو سمر کا سیزن تھا اس میں آل آف سڈن اتنی گرمی تھی کہ جنگلات کی آگ قابو میں نہیں آ رہی تھی کسی کے۔ تو یہ اس چیز کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ جو حکومتی اقدامات ہیں اور جو تیاریاں ہیں کہ وہ خدا نخواستہ کہیں دھری کی دھری نہ رہ جائیں، کہ اگر کوئی موسم میں شدت ایسی آ گئی یا ونٹر کوئی طوفانی قسم کی ہو گئی یا کوئی نیچرل کلیمٹی ہو گئی، تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ بندوں کے اور یا حکومتوں کے بس کی بات نہیں رہے گی۔ جی مقیم ہڑتالوں کی اگر ہم بات کریں تو ملک کی ریل ہڑتالوں کے بعد جو یونین کے اراکین نے تنخواہوں میں اضافے کی پیشکش کو مسترد کیا تھا، یعنی جو 8% حکومت کی طرف سے اضافہ کیا جا رہا ہے، وہ ناقابل قبول ہے ملازمین کے لیے، کیونکہ کہنا یہ ہے ان اداروں کے ملازمین کا کہ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے یا افراط زر جس شرح سے بلند ہو رہی ہے، اس میں اس تنخواہ کا اضافہ جو ہے وہ کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی خاطر خواہ اضافہ ہو سکے گا۔ اور ملک میں اسی طرح سے احتجاج اور ہڑتالوں کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا۔ تو کیا یہ احتجاج ختم ہو سکے گا؟ حکومت کامیاب ہو سکے گی اس احتجاج کو ختم کروانے میں، یا جو مطالبات ہیں ان ملازمین کے اس کو پورا کرنے میں کتنی کامیابی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک دور کبھی مارگریٹ تھیچر کا تھا، وہ جو سابق آئرن لیڈی تھیں، ان کے زمانے میں ہڑتالیں بے شمار ہوئی تھیں، پھر انہوں نے جو لیبر یونینز تھی ان کی کمر توڑ دی تھی، اور جس کے نتیجے میں کچھ امن یعنی کنٹرول آ گیا تھا صنعت کے اوپر، حکومتوں کا بھی اور مالکان کا بھی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومتیں وہ سادگی کا معیار اپنائے ہوئے ہیں گزشتہ 10 سے 12 سالوں کے دوران۔ تو سول سروسز کے ملازمین تک کی تنخواہیں جو ہیں اس حساب سے نہیں بڑھی جس حساب سے انفلیشن بڑھا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہی ہے، اگر 460% بجلی کا اور گیس کا بل بڑھ جائے گا اور حکومت جو ہے وہ 3%، یا جو صنعتی اداروں کے مالکان ہیں وہ 3% دیں گے انکریز، تو وہ انف نہیں ہے۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جو کوڑا اکٹھا کرتے ہیں، جسے بن کلیکٹرز کہتے ہیں یہاں پہ، ان کی ہڑتال تھی۔ ٹرین کی ہڑتالیں انٹرمیٹنٹلی ہو رہی ہیں، ان کا سٹاف جو ہے وہ
کام چھوڑ کے بائک آؤٹ کر رہا ہے. اور حیران کن طور پہ کہ یونیورسٹی کے پروفیسرز اور لیکچررز کی بھی ہڑتال ہوئی رہی درمیان میں، جس کی وجہ سے بڑا حیران کن یعنی سما کریٹ ہو گیا تھا کہ اسٹوڈنٹ پڑھنے جاتے تھے اور ٹیچر نہیں ہوتے تھے. کئی یونیورسٹیز نے فیس کا پروپورشن جو تو تھا وہ واپس کیا اسٹوڈنٹس کو کہ جی چونکہ ہم آپ کو وہ کوالٹی ایجوکیشن یا کنسسٹنٹ ایجوکیشن فراہم نہیں کر سکے جو ہماری ڈیوٹی تھی، تو ہم کچھ پورشن آپ کو لوٹا رہے ہیں. لیکن طلبہ میں جو تھا وہ بڑی ایک کیا کہتے ہیں کہ مایوسی والی صورتحال تھی. اور دیکھا جائے تو ٹیچرز کی تنخواہ اتنی ہے کہ جو یہاں کے وزیر اعظم اور وزراء کی بھی نہیں ہوتی. دے آر ہائیلی پیڈ. لیکن اس کے باوجود ان کے مطالبات تھے جس کو پورا کرنا حکومت کے لیے یا یونیورسٹیز کے لیے ممکن نہیں تھا. اسی طرح اب جو ہے کرمنل لوئرز وہ اپنی تنخواہوں یا فیس کے اضافے کے لیے ہڑتال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورا عدالتی نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا. تو حکومتوں کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کی نا کہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنی جمع پونجی یا جو کبھی برے وقت کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ پینڈیمک کے دوران عوام پر خرچ کر دیا. اور اب ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ توانائی کی صورتحال کو دیکھیں، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو رکے ہوئے تھے ان پر لگائیں. پھر صحت کا مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ ابھی تک وہ کووڈ کے اثرات ختم نہیں ہوئے، کہ جن کو کبھی کووڈ ہوا تھا وہ ریکور کر گئے، وہ لانگ کووڈ سے سفر کر رہے ہیں. تو حکومتوں کے اخراجات ان پر لگ رہے ہیں. ہسپتال جو ہے ابھی تک بزی ہیں، اور ڈے ٹو ڈے فیس ٹو فیس میٹنگ ڈاکٹر سے کرنا یا کنسلٹیشن کرنا ابھی تک بڑا مشکل ہے، کہ وہ خوفزدہ ہیں کہ ہم کیسے مریضوں کو دیکھیں، ہم کیسے ان سے ملاقات کریں. تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز یا جو جہاں تک ممکن ہو سکے فون پر ہو جائے. اور ادھر پریشر ہے عوام کا کہ جناب آپ امپروو کریں سروسز. اگر وہ امپروو کریں گے تو ان کو انویسٹ کرنا پڑے گا، پیسہ کہاں سے آئے. تو یہ ایک بڑا یعنی کیچ 22 کی پوزیشن ہے کہ آیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ سپورٹ کر سکیں. اگر ہیں تو پھر دوسرے جو پروجیکٹس ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. اور عوام کیونکہ یہ ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار بھی ہوئے ہیں. اب ان کی توقعات یہ ہیں کہ ہم تو 2-3 سال گھر بیٹھ کے کھایا، یا کوئی ڈے ٹو ڈے ورکنگ والے تھے جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہو گئے، فوڈ ڈیلیوری والے لوگ ہو گئے، روڈ کنسٹرکشن اور مشینری آپریٹر ہو گئے. اب ان کو تو کچھ نہیں ملنا تھا یا نہیں ملا، یا اگر ملا تو بہت تھوڑا ملا which was not enough. تو توقعات بہت زیادہ ہیں اور مطالبات بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہ ایک انار اور 100 بیمار والی سچویشن ہے. اور دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیسے امپروو ہوتی ہے یا دوسرا رخ لیتی ہے. جی مقیم، یہ بتائیے کہ ہم کساد بازاری کی بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں گھرانے اس وقت برطانیہ میں اس وجہ سے متاثر ہیں، تو کیا اب بہت ضروری ہو چکی ہے یہ قیمتوں میں اضافہ کرنا؟ اگر اس میں نہیں اضافہ کیا جائے گا تو کیا نقصان ہوگا حکومتی خزانے کو یا پھر نقصان ہوگا؟ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے تمام تر سبسڈیز دی جاتی ہیں سرکار کی طرف سے، تو کہ جو برطانوی انتظامیہ ہے، برطانوی حکومت ہے، وہ اب مزید سبسڈیز نہیں دے سکتی، لہٰذا اب ضروری ہو چکا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی جائیں اور مہنگائی میں اضافہ کیا جائے. دیکھیے ابھی یعنی قیمتوں کا چیز جس طرح تیل اور گیس ہے نا، وہ تو چند ہی ملک پروڈیوس کر رہے ہیں. برطانیہ بھی دوسری ممالک کی طرح باہر سے لے رہا ہے، اور روس سے آ رہی تھی میجر سپلائی. اب روس وہ اس میں سیاسی مداخلت بھی ہے، اور یہ چونکہ امریکن بلاک کا حصہ ہیں تو یہ وہ پابندیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں روس کی، کہ روس سے خریداری نہ ہو. جب روس سے خریداری نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ مڈل ایسٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. جو لاسٹ جو بائیڈن کا وزٹ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 130,000 بیرل پر ڈے تک بڑھائے سعودی عرب اپنی کیپیسٹی. تو وہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کیپیسٹی بڑھانے کی اس وقت پوزیشن ہی نہیں ہے، کہ ہم میکسیمم اپنا جو ہے نکال رہے ہیں تیل اور بیچ رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی دے ور آؤٹ. اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. جب تک کوئی دوسرا
سیناریو کریٹ نہیں ہوتا دنیا میں، تو تیل اور گیس کی قیمتیں، جو تازہ ترین رپورٹ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی شاید 2 سال تک نہ ہو، اور اللہ نہ کرے اگر صورتحال کوئی بگڑ گئی یا جنگ پڑ گئی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہاں، جو پازیٹیو سائنس یہ ہیں کہ لاطینی امریکہ کے ایک دو ممالک ہیں جن کے تیل کی خریداری پر پابندی ہے، اسی طرح ایران پر پابندی ہے۔ اگر تو کبھی یہ دو ایریاز کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، یہ جو دونوں بلاکس ہیں، تو کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اور یا یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ جی یہ روس اور یوکرین کی جنگ کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے تو شاید صورتحال بہتر ہو جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ سپینڈنگ کر رہے ہیں سارے ملک اپنی بلینز آف ڈالرز۔ امریکہ نے کتنے بلین کا جنگی بجٹ میں یوکرین کے دیا، سیم برطانیہ کا ہے، باقی یورپی ممالک کا بھی یہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک یہ جنگ کی بھٹی کھول دی ہے، جہنم کا دروازہ جس میں یہ ڈالر پھینکے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو اس کے وکٹمز ہیں وہ ان کے اپنے شہری بھی ہیں۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد بھی اس کا فائنینشیل برڈن جو ہے وہ ان ممالک کے شہریوں پر رہے گا۔ جی، کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا اس وقت تک کیا اقدامات کیے جا چکے ہیں یا کیے جا رہے ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کرنے سے شاید لوگوں کو کچھ ریلیف فراہم کیا جا سکے؟ کیا مل سکے گا آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ریلیف، یا پھر صورتحال اسی طرح سے کنٹینیو رہے گی؟ جی بالکل، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ راشننگ کریں بجلی کی اور گیس کی۔ تو جس طرح آپ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ سے لطف لیتے ہیں، ویسے وہی صورتحال یورپ میں آپ آتی دیکھیں گے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو تھرموسٹیٹ ہے ہیٹنگ کا، جس طرح ایئر کنڈیشن کا ہوتا ہے کہ اس کو آپ بڑھا دیں یا گھٹا دیں، لیکن یہ ہے کہ اب وہ ہر آدمی اتنا صحت مند نہیں ہوتا، ہر ایک کا ریزسٹنس پاور ویسا نہیں ہے، کہ فریل ہیں آپ، کمزور ہیں، بیمار ہیں، بزرگ ہیں اور ہاؤس باؤنڈ ہیں، اور باہر برف پڑی ہے، تو مطلب آپ گیس تو آپ کو چاہیے چاہیے۔ تو مطلب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر گورنمنٹس نے یہ کیا ہے کہ اسٹوریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گیس کی بھی، آئل کی بھی، کہ اگر ونٹر میں سپلائی رک جائے، لیکن اس کا یہ ہے کہ ہر ملک کا جو اسٹوریج کا سسٹم ہے، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں کچھ کا 30 دن کا ہے، پاکستان میں 7 سے 10 دن بتاتے ہیں، لیکن 7 دن اکثر لوگ کنفرم کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک لمٹ ہے کہ آپ کتنا سٹور کر سکتے ہیں اور کتنا بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ پھر اگین یہ بھی ایک قدرت کے اوپر ہے کہ موسم کی شدت ایسی نہ ہو کہ جو سٹور کیا ہوا ہے وہ قبل از وقت ختم ہو جائے۔ تو یہ اچھا، پھر وہ ایڈوائز یہ کر رہے ہیں کہ جی گھر میں موٹے کپڑے پہنیں، کم سے کم جو ہے اس کو بجلی اور گیس کا استعمال کریں۔ یہ برا وقت جب آتا ہے تو پھر یہاں پہ پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وقت گزارنے کے لیے لائبریری چلے جاتے ہیں، کہ اپنا لیپ ٹاپ لیا، وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے، کہ تاکہ یہ ہے کہ وہ گھر میں اگر رہیں گے تو آپ نے بجلی اور گیس کا استعمال ضرور کرنا ہے، آپ ہیٹنگ چلائیں گے، آپ اپنی لائٹ استعمال کریں گے۔ اور اب لوگ ایسے یعنی آئیڈیاز لگا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ ٹیلی ویژن لگائے رکھتے ہیں اور گھر پہ ورکنگ فرام ہوم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی نے بتایا کہ جی میں نے اب یہ ہیبٹ چھوڑ دی ہے ہر وقت ٹیلی ویژن لگانے والی، کہ اس سے مجھے 20 سے 40 پاؤنڈ مہینے کا فرق پڑ رہا ہے بل میں۔ اب اسی طرح لوگ جو ہے کہ جی کپڑے کم دھوئیں، ڈارک کپڑے پہنیں، موٹے کپڑے پہنیں، اور گھر میں زیادہ نہ رہیں۔ اگر موسم اچھا ہے تو باہر واک کے لیے نکل جائیں، اگر دھوپ ہے تو باہر پارک میں جا کے بیٹھ جائیں۔ اب اس طرح کے ٹونے ٹوٹکے ہو رہے ہیں اور سوچے جا رہے ہیں کہ کیا چیز کی جا سکتی ہے۔ ہاں، پھر دوسرا یہ ہے کہ سولر انرجی کی طرف جو ہے وہ رجحان ہے حکومتوں کا بھی اور عوام کا بھی، لیکن اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اتنی پروڈکشن نہ تو دنیا کے تمام ممالک دے سکتے ہیں فی الحال کہ سولر پینل ہر گھر پہ دستیاب ہوں، اور نہ ہی ہر آدمی افورڈ کر سکتا ہے۔
تو ایک بڑی مشکل صورتحال دنیا کو درپیش ہے، اور برطانیہ کو بھی درپیش ہے، اور یورپ بھی کرائسس کا شکار ہے باقی دنیا کی طرح. تو وی کین جسٹ پرے کہ اللہ کرے کہ سب صورتحال اچھی رہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہت شکریہ مقیم احمد، ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے برطانیہ میں بڑھتی ہوئی کساد بازاری کی وجوہات جاننے کی کوشش کی. اس کا سدباب کس طرح سے ممکن ہے، لوگوں کو کس مد میں ریلیف دیا جا سکتا ہے اور نہیں دیا جا سکتا، اس پر بتا رہے تھے مقیم احمد. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ ایران کی صورتحال اور جوہری جو معاہدہ ہے اس کا اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایران کی صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو یورپی یونین کے جوزف بوریل صاحب نے وزٹ کیا تھا ایران کا، اور پھر مذاکرات کو مزید آگے بڑھانے کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی، اور جو مطالبات ہیں امریکہ کے جوہری معاہدے کو لے کر یا جن تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے پوری دنیا کی طرف سے ایران کو لے کر، اس پر کس حد تک عمل درآمد ممکن ہو سکا ہے اور ایران کتنا کامیاب ہو سکا ہے ان مذاکرات کو کامیاب قرار دینے کے لیے یا آگے بڑھانے کے لیے. جو مسودہ ایران کے پاس موجود تھا اس کو اب واپس امریکہ بھجوایا جا چکا ہے. جو جواب دیا گیا ہے ایران کی جانب سے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ جواب نہیں ہے جس میں کوئی تعمیری مذاکرات ہمیں نظر آ سکیں یا کوئی تعمیری جواب اس میں نہیں نظر آتا امریکہ کو. تو ایسا کیا ہے اور اس مسودے کو جو بھیجا گیا ہے یہ تعمیری جواب کیوں نہیں قرار دیا جا رہا، اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایران سے سینئر تجزیہ کار جناب راشد عباس نقوی صاحب. بہت شکریہ راشد صاحب، آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے کہ مسودہ ایران کے پاس موجود تھا اور اب یہ یورپی یونین کے ذریعے امریکہ تک پہنچا دیا گیا ہے، یعنی کہ جواب واپس دے دیا گیا ہے امریکہ کو. تو اس جواب کو جو دیا گیا ہے ایران کی جانب سے، تعمیری جواب کیوں نہیں قرار دیا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو امریکہ کے جواب کو یا امریکہ کے اعتراضات کو تو حجت قرار نہیں دیا جا سکتا. ظاہر ہے امریکہ اپنے مفادات کی بات کرے گا، اس کو اپنا انٹرسٹ عزیز ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کو اپنے مفادات، اپنے قوم کے مفادات اور اپنے ملک کے مفادات عزیز ہیں. تو انہوں نے جو مسودہ مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے جو واپس کیا، تو ظاہر ہے ان کی ترجیحات تو اپنی ترجیحات ہوں گی، امریکہ کی ترجیحات اپنی ترجیحات ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اصل اس طرف کیوں نہیں میڈیا جاتا کہ امریکہ اس معاہدے سے نکلا کیوں ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے مختلف عالمی معاہدوں سے نکلا ہے، چاہے وہ عالمی تجارت کا معاہدہ ہو، ماحولیات کا معاہدہ ہو، اور بھی مختلف عالمی یو این او کے جو معاہدے تھے، اس سے ٹرمپ کے زمانے میں امریکہ خارج ہوا ہے، نکلا ہے. اسی طرح کا ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ جس سے امریکہ نکل گیا. تو اب جس طرح وہ دوسرے معاہدوں کے عنوان سے لمبی چوڑی شرائط عائد نہیں کر سکتا، اس کو اس معاہدے کو بھی ویسے ہی قبول کر لینا چاہیے کہ جس پہ وہ پہلے سائن کر چکا ہے. ان کا ملک اس پہ اپنی تائیدی مہر ثبت کر چکا ہے. پھر وہ جا کے یونائٹڈ نیشن کے اندر اور سیکیورٹی کونسل کے اندر 2231 قرارداد میں اس کو ضمانت بھی دے دی گئی ہے اس معاہدے کو. تو یہ تو نہ ماننے والی بات ہے کہ وہ اپنی شرائط بڑھاتے جائیں گے، ایران اپنی سمجھوتے کے پرانے متن پہ قائم رہے گا. تو یہ تو پھر کسی نتیجے پہ پہنچنے والی بات نہیں ہے. اور مجھے بھی جو اس وقت امریکنز حکام کے جو بیانات لگ رہے ہیں، اس سے مجھے نہیں اندازہ کہ یہ معاہدہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا. یہ اسی طرح ہی کشمکش رہے گی اور کوئی حتمی نتیجہ اس کا برآمد نہیں ہوگا. اور ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ ایران کے اندر باوجود اس کے کہ ایران اس پہ سائن کر چکا ہے، لیکن ایک بڑا دھڑا اس وقت بھی اس معاہدے کے خلاف تھا. تو اس کو اب پھر ایک دفعہ موقع مل رہا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس معاہدے کی شکوں کو جو ہے وہ میڈیا میں پیش کر رہا ہے کہ یہ معاہدہ اگر ہو بھی جاتا ہے تب بھی ایران کے خلاف ہے. بہرحال لیکن حکومت کا موقف، سرکاری موقف یہ ہے کہ وہ اس معاہدے کو کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچائیں گے. البتہ میں نے کل کچھ چیزیں دیکھی ہیں جو امریکن میڈیا نے جو بائیڈن کو مختلف آرٹیکل کی صورت میں اور تجاویز کی صورت میں لکھی ہیں یا بھیجی ہیں، اور وہ میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو اس میں جو بائیڈن سے کہا گیا کہ ایک اچھا آپشن ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس سے آگے صورتحال بد سے بدتر ہی ہوگی. یعنی امریکہ کے اندر بھی ایک
کہہ سکتے ہیں ایک لابی ہے کہ جو چاہتی ہے کہ یہ معاہدہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے. البتہ اسرائیل کا دباؤ ہے اور بھی کچھ ممالک ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ یہ معاہدہ ہو, اور خود امریکہ کے اندر جو زائنسٹ لابی ہے وہ بھی کبھی بھی راضی نہیں ہوگی کہ یہ معاہدہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکے. ٹھیک ہے راشد صاحب, جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو واشنگٹن سے کچھ اس طرح کے تحفظات ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مضبوط ضمانتیں دی جائیں. کیا یہ ضمانتیں اس مد میں دی جا رہی ہیں کہ جس طرح سے ماضی میں جو امریکی صدر تھے ڈونلڈ ٹرمپ وہ اس معاہدے سے باہر ہو گئے تھے اور انہوں نے پابندیاں مزید بڑھا دی تھیں ایران پر, تو کیا اب ایران یہ چاہتا ہے کہ جو نئی آنے والی حکومتیں یا امریکی جو بھی انتظامیہ ہو وہ اس معاہدے کی پاسداری کرے اور اس معاہدے سے دستبردار نہ ہو؟ تو کیا اس قسم کی ضمانتیں آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہو سکیں گی کہ اگر اس وقت جو امریکی انتظامیہ ہے, جو بائیڈن موجود ہیں, وہ یہ ضمانت دے بھی دیتے ہیں, تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ آئندہ آنے والے سربراہان اس کو فالو کریں گے؟ دیکھیں, جنگل کا قانون ہے, امریکہ شیر ہے, چاہے وہ انڈے دے چاہے بچے دے, اس کو تو کبھی کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا. یہ تو پہلی دفعہ ایران اس کے مقابلے میں آ گیا, اس کے حقیقی چہرے کو بے نقاب کر رہا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کسی معاہدے میں آ جاتا ہے, جب چاہتا ہے نکل جاتا ہے. کوئی اس کو کسی پلیٹ فارم پہ کسی بڑے ادارے کے اندر کچھ چیلنج نہیں کرتا. تو اس لحاظ سے تو ایرانیوں کا مطالبہ ٹھیک ہے کہ بھئی ثابت بھی کرو. حتیٰ خود باراک اوباما بھی جب تک وہ اس معاہدے کے اندر رہے تو انہوں نے بھی اس معاہدے کی شقوں پہ عمل نہیں کیا. اس وقت بھی سینکشنز کے عنوان سے اور باقی مسائل جو تھے وہ بھی وہ خود اس قابل نہیں تھے, یا ان کی لابی اتنی ان کے گرد مضبوط تھی, انہوں نے اس کو نہیں کرنے دیا, یا کانگریس کی پالیسی تھی یا خود پارٹی پالیسی تھی. تو اوباما کے دور میں بھی کچھ نہیں ہوا. ٹرمپ نے تو صرف اس کا اعلان کر دیا. اوباما کے دور میں تو انٹرنلی کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, جتنی شکیں تھیں وہ ویسی کی ویسی تھیں, لیکن دنیا کے سامنے بظاہر بہرحال یہ ایک موجود تھا کہ ایک بڑا سفارتی اقدام ہوا اور سفارتی طریقے سے ایک معاہدہ ایسن انداز سے کسی نتیجے پہ پہنچ گیا, اور اس میں جنگ اور جدل اور شور شرابے کے بغیر ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا گیا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امریکہ بہرحال کب کسی کی مانتا ہے؟ سپر پاورز جو ہوتی ہیں وہ منواتی ہیں, وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں, وہ کب معاہدے کو مانتی ہیں. یہ تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ کسی نے ان کو چیلنج کر دیا. آئندہ کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے. ایران چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے کہ کوئی ضمانت دیں کہ آئندہ نہیں نکلیں گے. آئندہ نہ نکلنا اپنی جگہ پہ ہے کہ خود آیا اس معاہدے کے باوجود ان شکوں پہ بھی امریکہ عمل کرے گا یا نہیں. اگر تو یہ صرف کاغذ پہ رہے اور ایک فائل کا حصہ بنی رہے تو اس کا کیا فائدہ ایران کو؟ صرف یہ ہے کہ میڈیا میں یہ بات آ جائے گی کہ معاہدے پہ سب نے سائن کر دیے ہیں اور کچھ ہو گیا اور فلاں ہو گیا, لیکن عملاً جب تک سینکشنز ختم نہیں ہوتی, ایران کے خلاف جو ایک اقتصادی محاصرہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا, ایران کی آئل کی جو امپورٹ ایکسپورٹ کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے, تو اس وقت تک تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. ویسے بھی اب امریکہ نے کچھ اور بھی جس کو سیف گارڈ پالیسیز کے عنوان سے یہاں پہ ایران کے IAEA کے ذریعے سے کچھ مشکلات ہیں ان کو بھی وہ آگے بڑھا رہا ہے. IAEA نے بھی ایران کے خلاف قرارداد پاس کر دی ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا یہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا. یہ یوں ہی ایسے ہی لٹکتا رہے گا مسئلہ, اور امریکہ اس سے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو دنیا کے سامنے ایک شفاف انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتا رہے گا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے, لیکن نتیجہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ ایران کو اتنے آسانی سے ایک فری ہینڈ دے دے. اور ایران جو ہے جس کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ اس تمام تر سینکشنز کے باوجود اس وقت وہ اقتصادی لحاظ سے اپنے ملک کے اندر بہترین پوزیشن میں ہے. درست ہے کہ یہاں پہ انفلیشن اور یہ چیزیں ہیں, وہ دوسرے ممالک میں بھی ہیں جن پہ سینکشنز نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تعمیری پروجیکٹس, آپ آئے روز سنتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں, ان کے نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, ملک کے اندر کوئی ایسا فوری بحران نہیں ہے, اور امریکہ کے ساتھ یہ سے آپ کہتے ہیں مقابلے میں کھڑے بھی ہیں. تو یہ ساری صورتحال تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن امریکی انتظامیہ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی اسلامی ملک سے, اور بالخصوص ایسے اسلامی ملک سے کہ جو ان کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتا, اس کے لیے کوئی راستہ ایسا بنائے گا یا میدان ہموار چھوڑ دے گا, یہ ناممکن ہے.
بہت شکریہ راشد عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے اپنے آج کے اس موضوعات میں گفتگو کی برطانیہ میں بڑھتی ہوئی کساد بازاری کے حوالے سے، جبکہ ایران کی معیشت بھی زبوں حالی کا شکار ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ایران کے اوپر عالمی پابندیاں ہیں، جو سینکشنز لگائی گئی ہیں امریکہ اور دیگر یورپی ممالک کی جانب سے اس کے جوہری معاہدے کو لے کر، اس حوالے سے ایران کی صورتحال بھی معاشی صورتحال بھی کچھ بہتر نہیں ہو پا رہی ہے، اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ جب تک جو سینکشنز ختم نہیں کی جائیں گی، یہ معاہدہ ہو یا بیانہ مذاکرات ہوں، کوئی بھی چیز کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے گی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ایک اور پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔